चंद रोज कबल मानसेरा में पीटीआई के वर्कर कन्वेंशन में सूबाई सदर परवेज खान खटक की जानिब से पार्टी के सीनियर रहनुमा बिशारत गुजर के महंगाई के सवाल पर तलख कलामी और पार्टी से निकालने की धमकी पर बिशारत गुजर भी मैदान में आ गए। बिशारत गुजर का कहना था कि 2011 से पार्टी के साथ हैं और पार्टी को हर जगह इज्जत दिलवाई है। परवेज खटक की जानिब से पार्टी से निकालने की बात पर बिशारत गुजर का कहना है कि परवेज खटक की औकात ही नहीं कि वो किसी को पार्टी से निकालें। उनका कहना है कि पार्टी इमरान खान की है और हमारे कायद भी इमरान खान है। बिशारत गुजर का मजीद कहना था कि परवेज खटक को दूसरी बार वजीर आला न बनाया गया तो उन्होंने पार्टी में साजिश की जिससे पार्टी को बहुत नुकसान हुआ है। उन्होंने परवेज खटक को मुखातब करते हुए कहा कि हम आपके ताबे नहीं हैं, आपकी इतनी जुर्रत ही नहीं। उनका कहना था कि एबटाबाद में परवेज खटक को अपनी औकात का पता चल गया होगा। बिशारत गुजर का कहना था कि बल्दियात में सब देखेंगे कि अवाम सबसे पहले महंगाई का ही सवाल करेगी। बिशारत गुजर का मजीद कहना था कि इमरान खान इस मामले पर नोटिस लें और वर्करों को इज्जत दिलवाएं, क्योंकि आज तहसील बालाकोट से लेकर पूरे जिला मानसेरा में वर्करों की कोई इज्जत नहीं है। जो आज से 2 दिन पहले डिस्ट्रिक्ट मानसेरा में हमारी पार्टी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वर्कर्स कन्वेंशन मुनक्कद हुआ, जिसमें हमारे पार्टी के कायदीन बड़े, जिसमें चीफ मिनिस्टर खैबर पख्तूनख्वा जनाब महमूद खान साहब, जनाब आज़म खान सवाती साहब, उमर अयूब खान, MNA हाजी साले मोहम्मद खान, इसके अलावा हमारे डिस्ट्रिक्ट के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के MPA साहिबान और दीगर पार्टी के वर्कर्स ओहदेदार शामिल हुए। उस मीटिंग में, उस वर्कर्स कन्वेंशन में, जैसा कि परवेज खटक साहब की स्पीच के दौरान तमाम जो हैं वो वर्कर्स और नुमाइंदे, हमारे मुंतखब नुमाइंदे और वफाकी वज़रा और सूबाई असम्बली के मेंबर मौजूद थे। उनकी स्पीच में पहले उगी के वर्कर्स, तहसील उगी के वर्कर्स ने कोई बात की और परवेज खटक साहब को वो अच्छी न लगी, नागवार गुजरी। उन्होंने उनको कहा कि आप जो है वो मुझे जानते होंगे कि मेरी तबीयत अलग सी है, फिर आप बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे। तहसील उगी के वर्कर्स खामोश हो गए। उसके बाद उन्होंने बाकी अपनी बातें जारी रखी। उस दौरान ही उन्होंने कहा कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स का जज्बा मैंने 2013 में और 2018 के इलेक्शन में देखा था, वो अब मैं नहीं देख रहा। इसकी क्या वजह है? ये कहीं पार्टी ख़त्म तो नहीं हो रही? मैंने उनसे कहा कि खटक साहब, आप महंगाई ख़त्म करने पर तवज्जो दें, PTI को कोई भी ख़त्म नहीं कर सकेगा। ये बात सुनते ही खटक साहब जो है वो गुस्से में आ गए, जोश में आ गए, जज्बे में आ गए और उन्होंने कहा कि जी, मैं आपको बताऊं कि आप लीडर बनने की कोशिश ना करें। आप जो है वो किसी भी सूरत लीडर बनने की कोशिश ना करें। तो मैंने वहाँ पर जवाब उनको नहीं दिया। मैंने उनसे सिर्फ उनके क्वेश्चन पे जवाब दिया दोबारा कि खटक साहब, लोग जो कह रहे हैं कि महंगाई है, इस टाइम सबसे बड़ा मसला जो है वो महंगाई है, आप इसको ख़त्म करने की कोशिश करें, आप जो है वो इस बात पर एक्शन लें। उन्होंने कहा कि नहीं, आप लीडर बनने की कोशिश न करें। और मैं आपको बताता चलूं कि फिर कुछ ही लम्हात बाद उन्होंने कहा कि जो पार्टी के अंदर फार्म पैदा करेगा हम उसको पार्टी से निकाल देंगे। उस पर हमने तालियां बजाई कि खटक साहब, जो पार्टी के अंदर दरार डाले उसको आप पार्टी से निकालें। हम भी इस बात की तायीद करते हैं। लेकिन मेरा सवाल उनको जो है वो ये नहीं था कि आप किसी को पार्टी में रखें या निकालें। ये इख्तियार परवेज खटक साहब के बस में ही नहीं था, ना उनके ये बस की बात थी। पार्टी उनकी नहीं है। पार्टी जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो सरबराह है वो है इमरान खान, वजीर आज़म पाकिस्तान, कायद मोहतरम जनाब इमरान खान साहब। हमने पार्टी 2011 से लेकर 2022 तक
کبھی بھی پارٹی کی عزت پہ بات آئی ہے، کبھی بھی پارٹی کے کینڈیڈیٹ الیکشن میں آئے، ہم نے کبھی بھی اس کی مخالفت نہیں کی، ہر پلیٹ فارم سے ان کی حمایت کی ہے، اور انشاءاللہ تعالی ان کو کامیابی جو ہے نا دلوانے میں اپنا بھرپور کردار ادا کیا ہے بحیثیت ورکر کی حیثیت سے۔ پرویز خٹک صاحب، پہلے تو آپ یہ بتائیں، آپ نے کس پوائنٹ آف ویو سے یہ لوگوں کو کہا کہ جناب من جو شخص کوئی سوال کرے تو آپ مجھے جانتے نہیں؟ یہ تو اگی والوں کو آپ نے کہا وہ خاموش ہو گئے۔ پھر میں نے خٹک صاحب آپ سے سوال میں نے یہ نہیں کیا تھا، میں نے آپ کے سوال کا جواب دیا، ویڈیو آپ کی موجود ہے۔ آپ نے کہا کہ جی پارٹی کا وہ جوش و جذبہ نہیں جو 2013 سے لے کے 18 تک تھا، کیا وجہ ہے؟ میں نے خٹک صاحب آپ کو وجہ بتائی، ریزن بتایا کہ پارٹی میں جو اس ٹائم سب سے زیادہ پرابلم ہے ورکرز ہوں، چاہے وہ ہماری پارٹیوں کے نہیں ہے، کوئی بھی عام شہری ہے، پاکستان کا کوئی بھی شہری ہے، وہ گلگت بلتستان سے لے کر کراچی تک، کوئٹہ بلوچستان تک، خیبر پختونخوا سے لے کر سندھ تک، کوئی بھی ورکر ہے، وہ کسی بھی جماعت کا ہے، وہ یہی سوال کر رہا ہے کہ مہنگائی مہنگائی مہنگائی۔ اس سے علاوہ ہماری پارٹی کے اوپر کرپشن کا کوئی الزام جو ہے وہ نہیں لگا رہا، کوئی ادروائز دوسری بات نہیں کر رہا، ایک ہی بات ہو رہی ہے کہ مہنگائی مہنگائی مہنگائی۔ میں خود ورکر ہوں، ہم جہاں بھی جاتے ہیں ہمیں سب سے پہلے یہی سوال کیا جاتا ہے کہ مہنگائی۔ تو خٹک صاحب، آپ پارٹی کے صوبائی صدر ہیں، آپ وفاقی وزیر دفاع ہیں، آپ کو چاہیے تھا ورکر کی بات سن کر، چاہے وہ اگی کے ہوتے یا میں بالا کوٹ کا تھا، آپ اس کو اس طریقے سے جواب دیتے۔ آپ نے کہا جو پارٹی میں جو ہے وہ عام پیدا کرے گا ہم اس کو نکالیں گے، آپ بے شک نکالیں، ہم بھی اس پہ ہم نے بھی تالیاں بجائی ہیں، آپ کی اچھی بات کی ہم نے بھی تائید کی ہے، لیکن آپ کے کوشچن پہ، آپ کے سوال پہ کہ وہ جوش و جذبہ نہیں ہے پارٹی کے ورکرز میں جو 2018 میں تھا، اس کے جواب میں نے کہا کہ خٹک صاحب آپ مہنگائی ختم کریں، اس پر توجہ دیں۔ آپ یہ دیکھ لیں کہ ہماری جو پارٹی تھی 2011 میں، 2012 میں، 2013 میں ڈسٹرکٹ مانسہرہ میں جس ٹائم جنرل الیکشن ہوا، اس الیکشن میں پاکستان تحریک انصاف کے ٹکٹ پر محترم اعظم سواتی صاحب نے 75,000 ووٹ لیے، 75,000 ووٹ لیے۔ اس کے بعد جو پارٹی کی صورتحال تھی، اس کے بعد جو معاملات تھے وہ کیسے ہم نے چلائے، خٹک صاحب یہ آپ کے نوٹس میں نہیں ہے۔ ہم لوگ 2011 سے پارٹی کے کارکن اور ورکر ہیں، ہم نے کبھی بھی پارٹی کے ساتھ بے وفائی نہیں کی۔ آپ نے ڈسٹرکٹ مانسہرہ میں ورکرز کنونشن منعقد کیا، ورکرز کنونشن میں چیف منسٹر صاحب تھے، باقی وزراء تھے، آپ کا یہ کام بنتا کہ آپ ورکرز کی بات سنتے۔ آپ اگی والوں کو بھی روک رہے ہیں اور ہمیں بھی روک رہے ہیں کہ مہنگائی پر سوال نہ کریں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آپ نے ایبٹ آباد میں گئے، ایبٹ آباد میں بھی آپ نے اسی طرح کہا کہ یہاں کے لوگ بدتمیزی میں نمبر 1 ہیں۔ میں مانتا ہوں خٹک صاحب، میں مانتا ہوں ہمارے ملک میں کرونا کی کووڈ کی وجہ سے مہنگائی آئی ہے۔ آپ نے کہا کہ آپ اندھے نہیں ہیں، آپ لوگ اندھے ہیں، آپ جو ہے وہ سرچ کریں، گوگل پہ جائیں، انٹرنیٹ پہ جائیں، سرچ کریں کہ پوری دنیا میں مہنگائی ہے۔ خٹک صاحب، آپ لوگ پرائم منسٹر آف پاکستان عمران خان کو عوام کے بارے میں سب اوکے کی رپورٹ دے رہے ہیں، آپ کابینہ کے کیبنٹ کے اجلاس میں بیٹھتے ہیں، آپ ان کو سب اوکے کی رپورٹ دیتے ہیں، جو ایم این اے وہاں مہنگائی کی بات کرتا ہے آپ لوگ اس کے فنڈ روک لیتے ہیں، آپ لوگ اس کو پریشرائز کرتے ہیں۔ مجھے بھی پتہ ہے کرونا کی وجہ سے پوری دنیا ڈسٹرب ہے، لیکن آپ پوری دنیا کے ساتھ پاکستان کا موازنہ مہنگائی پہ نہ کریں۔ جب ہمارے قائد عمران خان صاحب کنٹینر پہ کھڑے ہوتے تھے اور یہ بات کہتے تھے کہ جب سمجھو ڈالر اوپر جا رہا ہے، مہنگائی میں اضافہ ہو رہا ہے، تو سمجھو اس ملک کا جو سربراہ ہے وہ چور ہے۔ تو خٹک صاحب، یہ باتیں ہم نے قائد سے سنی تھی کہ جب مہنگائی زیادہ ہوگی، جب اوپر جو ہے وہ ڈالر جا رہا ہوگا اور بے روزگاری بڑھے گی، اور سمجھ لیں کہ اس ملک کا جو سربراہ ہے، یہ آن دی ریکارڈ پہ چیزیں ہیں کہ وہ سمجھیں وہ چور ہے۔ خٹک صاحب، آپ سے سوال کرنا ورکر کا حق تھا۔ آپ نے کہا کہ یہ کیوں جوش و جذبہ نہیں ہے،
تو آپ خود سمجھدار تھے. اس کی اور مین وجہ کوئی بھی نہیں تھی, اس کی وجہ یہی تھی مہنگائی. آج ہر بندہ یہی سوال کر رہا ہے. آپ یورپ کی اور عرب کی مثالیں دیتے ہیں. ہمارے ہاں مزدور کام کرتا ہے, اس کے مہینے کی تنخواہ 15 سے 20 ہزار روپیہ بنتی ہے. عرب میں مزدور جب مزدوری کرتا ہے اس کے مہینے کی 2 سے 3 لاکھ روپیہ انکم ہوتی ہے. یورپ میں جو کام کرتے ہیں 8 سے 10 گھنٹے کی ڈیوٹی کرتے ہیں وہ پاکستانی مہینے سے 5 سے 7 لاکھ روپے کماتے ہیں. اور ان کی فیسیلٹیز دیکھیں, ان کی سہولتیں دیکھیں. آپ ان ملکوں کا جو ہے وہ ہمارے ملک کے ساتھ وہ کر رہے ہیں موازنہ, وہاں ان کی سہولتیں دیکھیں, وہاں ان کے معاملات دیکھیں, سسٹم دیکھیں. آپ جو ہے سچ سننے کا حوصلہ پیدا کریں. آپ کے اندر صبر ہونا چاہیے. آپ اوگی کے ورکرز کی تذلیل کر رہے ہیں. آپ سے کوئی مہنگائی کا سوال کرے, آپ بولتے ہیں میں پارٹی سے نکلوا دوں گا, میں یہ کر دوں گا, وہ کر دوں گا. جو پارٹی میں دراڑ ڈالے, ہم نے اس دن بھی تالیاں بجائی ہیں آپ کی اتنی سخت رویے کے باوجود بھی, اور آج بھی ہم جو ہے اس پہ وہ تالیاں بجائیں گے کہ اس کے خلاف ایکشن لیں جو پارٹی کا غدار ہو, جو پارٹی میں دراڑ ڈالے. خٹک صاحب, ہمارے ڈسٹرکٹ مانسیرہ میں 2011 سے الحمدللہ لے کے 2019 تک ہم نے پارٹی کا ساتھ دیا ہے, چاہے وہ 2013 کا الیکشن ہو, چاہے 2015 کا بلدیاتی الیکشن ہو, 2018 کا جنرل الیکشن ہو, یا 2019 کا ضمنی الیکشن ہو. ہم نے اس میں پارٹی کا ساتھ دیا ہے. ہم پارٹی کے لوگ ہیں. یہ کیا بات ہوئی, آپ لوگوں سے مہنگائی کا سوال کریں اور آپ دھمکیاں دے رہے ہیں کہ ہم پارٹی سے نکالیں گے. آپ وہاں عمران خان صاحب قائد کو بتاتے ہیں کہ سب اوکے, ایک بندہ ملک کا پرائم منسٹر ہے, اس کی نظر کہاں پہ ہوگی. آپ اس کے کابینہ کے وہ ممبر ہیں. آپ کا کام بنتا ہے خٹک صاحب کہ آپ ان کو پرائم منسٹر کو جو حقیقت ہے, جو گراؤنڈ کی ریئلٹی ہے وہ بتائیں ان کو کہ گراؤنڈ پہ جو لوگ رہ رہے ہیں, جو اس ٹائم سفید پوش طبقہ ہے, جو اس ٹائم مزدور طبقہ ہے, وہ لوگ پریشانی کے عالم میں. آپ لوگ تو پہلے کہتے تھے نہیں یہ جب مہنگائی ہوگی تو سمجھ لو ملک کا سربراہ چور ہے. ہم ابھی آپ سے ورکر سوال کریں گے, اس کا جواب آپ کو دینا پڑے گا. باقی خٹک صاحب, پارٹی آپ کی نہیں ہے, پارٹی عمران خان کی ہے, اور ہم نے عمران خان کی وجہ سے یہ پارٹی جوائن کی ہے. خدا کی قسم پرویز خٹک صاحب, جس ٹائم یہ پارٹی آپ کے ہاتھ میں گئی, آپ اس کے سربراہ بنے, اس دن ہم اللہ حافظ کہہ دیں گے پارٹی کو. جب تک عمران خان زندہ ہے, جب تک اللہ اس کو لمبی زندگی دے, ہم انشاءاللہ تعالی قائد کے حکم پر پارٹی کے لیے پہلے بھی اپنا جان مال سب کچھ قربان کیا ہے, اور آئندہ بھی انشاءاللہ تعالی ہم کریں گے. ہم پارٹی کے ساتھ ہیں, پارٹی کے ورکر ہیں. آپ نے پارٹی کے ساتھ کیا کیا خٹک صاحب؟ آپ چیف منسٹر خیبر پختونخوا رہے ہیں 2013 سے لے کر 2018 تک. آپ نے ہمارے ڈسٹرکٹ میں ہماری بنی ہوئی گورنمنٹ آپ کے رانگ ڈیسیژن کی وجہ سے, آپ کے غلط فیصلے کی وجہ سے, پہلے آپ نے ٹکٹ دیا اٹھا کے شفاعت علی خان کو, رائٹ جو ہے وہ جس کا بنتا تھا اس کو دے دیا, اور پھر غلط فیصلہ کیا. آپ نے بعد میں جو ہے وہ پارٹی کے اوپر آپ ہیڈ تھے, بڑے تھے, آپ نے ٹکٹ دیا. اس کے بعد شفاعت علی خان اور شہریار خان دونوں کی آپس میں بے اتفاقی پیدا ہوئی, اور نقصان کس کو ہوا؟ ہماری پارٹی کو ہوا. ہماری پارٹی نے نقصان اٹھایا. وہاں پر ہماری بنی ہوئی گورنمنٹ 59 یونین کونسل NA 20 اور 21 تھا اس ٹائم, ہماری بنی ہوئی گورنمنٹ وہاں پہ ختم ہوگی. اس کے دوران آپ چیف منسٹر تھے نا. آج اس کا اینڈ کیا نکلا؟ نہ پارٹی میں شفاعت علی خان ہے اور نہ شہریار علی خان ہے, دونوں نہیں ہیں. دونوں طریقے انصاف سے چلے گئے ہیں. ایک مسلم لیگ نون میں اور دوسرا جماعت اسلامی میں چلا گیا ہے. ٹھیک ہے, اس ٹائم آپ صوبے کے سربراہ تھے, اس ٹائم آپ صوبے کے ہیڈ تھے. آپ کو چاہیے تھا کہ آپ صحیح فیصلہ کرتے اور ڈسٹرکٹ میں ہماری گورنمنٹ بنتی. پرویز خٹک صاحب, آپ جہاں بھی جائیں, مانسیرہ میں جائیں یا ابٹاباد میں جائیں یا ہری پور میں جائیں یا کوہستان میں جائیں, آپ چرسدہ مردان سے لے کر ملاکنڈ ڈویاں تک جائیں, کسی بھی جگہ آپ کو جائیں گے, لوگ ورکرز آپ سے یہ سوال مہنگائی کا کریں گے. آپ کو اس کا جواب دینا ہوگا. یہ مصنوعی مہنگائی ہے, مافیا ہے. آپ اس مافیا کو لگام ڈالیں. آپ کابینہ کے اجلاس میں پرائم منسٹر آف عمران خان کو بتائیں کہ اس مہنگائی کے خلاف سخت ایکشن لیا جائے. اس مہنگائی کے خلاف جو مافیا ہے ان کو بے نقاب کیا جائے, ان کو پکڑا جائے. ہم کوئی کسی کے تابع نہیں ہیں.
میں بھی اس ٹائم چاہتا دیگر ورکر کی طرح اس دن میں بھی خاموشی سے بیٹھ سکتا تھا سارا نیچے کر کے, کوئی کسی کا وہ آپ سے وہ سوال کا وہ جواب دینے والا نہیں تھا. جب آپ نے بات کی, جب آپ نے کہا کہ پارٹی ورکرز کا وہ جذبہ جوش نہیں ہے جو پہلے والا تھا, تو میں نے اس کے جواب میں کہا کہ اس کا مین جو ریزن ہے وہ مہنگائی ہے, اس مہنگائی کو ختم کرنے میں اپنا رول پلے کریں. لیکن خیر آپ وہاں پر جو ہے وہ اپنی دھمکیاں تھی جو بھی تھا وہ آپ اپنا رویہ آپ نے پھر خیر ابٹاباد میں دیکھ بھی لیا. مانسہرہ والے تو نہ بولے, وہاں ابٹاباد میں آپ نے دیکھ لیا کہ آپ کے وہاں پہ کیا آپ کے خلاف نعرے بازی ہوئی, کیا ہوا. اس لیے آپ کو اپنے رویے پہ نظر ثانی کرنی ہوگی. اس کے بعد رہی پارٹی کے ورکرز کی بات. پارٹی کے ورکرز اس ٹائم ہمارے ڈسٹرکٹ مانسہرہ میں, جس ٹائم ہماری لوکل گورنمنٹ بلدیات کی گورنمنٹ وہ ختم ہوگی, وہ آپ کی غلطی کی وجہ سے, آپ کی مسٹیک کی وجہ سے ختم ہوگی, نہ بنی. اس کے بعد پارٹی تباہی کے دانے پر پہنچ گئی. اس ٹائم پھر صوبے کے چیف آرگنائزر بنے جناب فضل محمد خان صاحب, جن کا تعلق چارسدہ سے, وہ ابھی بھی چارسدہ کے جو ہے وہ وہاں سے MNA ہیں. تو اس ٹائم میں نے سید آفتاب شاہ نے یہ فیصلہ کیا, ہم 2 لوگ تھے, آشیانہ ہوٹل مانسہرہ میں میٹنگ ہوئی کہ بھائی اس ٹائم مانسہرہ میں جو سب سے بہترین شخص کون ہے جو پارٹی کو چلا سکے اور پارٹی کے ساتھ وہ جو ہے وہ وفا کرے. تو اس ٹائم میں نے وہاں پر اور آفتاب شاہ صاحب نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم بابر سلیم خان سواتی کو ضلع کا ڈسٹرکٹ آرگنائزر بنائیں گے, اور اس میں فضل محمد خان نے ہمارا بہت زیادہ ساتھ دیا. فضل خان اس ٹائم آشیانہ ہوٹل میں ورکرز میٹنگ ہوئی, وہاں گئے, نام کسی اور کا تھا لیکن ہم نے وہ ختم کروا کر بابر سلیم سواتی کو ڈسٹرکٹ آرگنائزر منتخب کروایا. اس کے بعد پارٹی میں جان پڑی, ورکر متحد ہوئے, کیونکہ 15 میں تو خٹک صاحب آپ کی غلط پالیسی کی وجہ سے, آپ کے غلط فیصلے کی وجہ سے, آپ بڑے تھے, آپ صوبے کے چیف ایگزیکٹو تھے, وزیر اعلیٰ تھے, آپ صحیح ڈیسیجن لیتے, ٹکٹ صحیح دیتے تو ہماری گورنمنٹ کبھی بھی ختم نہ ہوتی. آپ کے غلط فیصلوں کی وجہ سے آج شہریار خان بھی PTI سے گئے اور شفاعت علی بھی چلے گئے, دونوں چلے گئے. آپ اس ٹائم صحیح ڈیسیجن لیتے تو ہماری گورنمنٹ کبھی بھی وہاں ڈسٹرکٹ میں نہ جاتی. ہم نے خیر اس کے بعد بابر سلیم سواتی صاحب کو اس پہ ایگری کیا, وہ آئے, حالانکہ ان کو خود بھی نہیں پتا تھا کہ مجھے ڈسٹرکٹ آرگنائزر بنایا جائے گا. اس کے بعد وہاں پر ان کا جو ہے وہ نام فائنل ہوا. اس کے بعد الحمدللہ پارٹی میں نئی جان پڑی. پھر 2018 کے الیکشن آئے جس میں وہاں سے ہمارے MNA حاجی صالح محمد خان جو مسلم لیگ نون کے MPA تھے, سردار محمد یوسف صاحب جو ہے وہ اس ٹائم جو ہے منسٹر تھے اور یہ MPA تھے, وہاں سے ان کو آزاد حیثیت سے ہم نے وہاں پہ الیکشن لڑایا. اس میں ہم نے تمام ورکرز نے, خاص طور پر لائف ہسٹری میں جو ہماری جو اپنی لائف ہے اس میں 35 سال عرصہ کے بعد ڈسٹرکٹ مانسہرہ میں نیشنل اسمبلی کی, قومی اسمبلی کی سیٹ جو ہے وہ حاجی صالح محمد خان نے ون کی. وہ بھی 10 دن تک ڈسٹرکٹ مانسہرہ جو ہے وہ بلاک رہا ہے. ووٹوں کی ری کاؤنٹنگ, کورٹ تک معاملات, اور کتنے ہنگامے, کتنی جو ہے وہ باتیں ہوئی. اس کے بعد وہ ڈسٹرکٹ کے جو ہے وہ اپنا ریزلٹ اناؤنس ہوئے اور وہ ہمارے MNA منتخب ہوئے. اس کے بعد پھر ہمارا ضمنی الیکشن آ گیا تحصیل بالا کوٹ کا. تحصیل بالا کوٹ میں پھر ضمنی الیکشن میں احمد حسین شاہ صاحب جب اپنے PTI میں شامل ہوئے, ایبٹ آباد میں جب چیف منسٹر محمود خان صاحب گئے, اعظم سواتی صاحب نے احمد حسین شاہ کو پارٹی میں شامل کروایا. اس ٹائم میں آپ کو بتاتا چلوں, میرے جتنے ورکرز اس ٹائم سن رہے ہیں پاکستان تحریک انصاف کے, کہ اس احمد حسین شاہ صاحب کی شمولیت کے موقع پر ہماری پارٹی کا ایک بھی ذمہ دار ڈسٹرکٹ کا بندہ سوائے اعظم سواتی صاحب کے علاوہ نہ تھا. نہ MPA بابر سلیم خان تھے, نہ حاجی صالح محمد خان تھے, ان دونوں میں ایک بندہ بھی نہیں تھا, اور جو ہمارے ورکرز تھے وہ بھی نہیں تھے. آپ نے اس چیز کو نوٹ کیا ہوگا کہ اس ٹائم نہ MNA تھا, نہ بابر سلیم صاحب MPA تھے, نہ نواب فرید صاحب تھے.
جس ٹائم بٹاباد میں انہوں نے شمولیت کی، احمد حسین شاہ صاحب اور اعظم سواتی صاحب جو ہے وہ وزیر اعلیٰ کی موجودگی میں، اور احمد حسین شاہ صاحب کے جو جنبے کے جو ان کے وہ لوگ تھے وہی تھے، باقی پارٹی کا ذمہ دار بندہ کوئی بھی نہیں تھا۔ بالکل مشاورت نہیں کی، کسی قسم کی بھی مشاورت نہیں کی۔ احمد حسین شاہ صاحب جب شامل ہوئے، پارٹی کے اندر آئے، اس ٹائم کسی نے بھی مشاورت نہ ایم این اے سے کی، نہ بابر سلیم صاحب سے کی، نہ کسی اور سے کی، اور وہ لوگ وہاں شمولیت کے ٹائم نہیں تھے۔ احمد حسین شاہ صاحب نے مجھے خود کال کی کہ بشارت آپ بھی نہیں آئے۔ میں نے ان کو کہا شاہ صاحب انشاءاللہ نہیں آئے، لیکن آپ انشاءاللہ تحریک انصاف کے ٹکٹ سے آپ بالاکوٹ سے الیکشن جیتیں گے۔ اور ہم نے وہاں سے ان کو، حاجی صالح محمد خان صاحب کو، میں تھا، ڈاکٹر شاہد صاحب تھے، عادل خان تھے، اور اپنا اعجاز خان یہاں ہے، حاجی صالح محمد خان صاحب کو بڑی مشکل سے ایگری کیا کہ حاجی صاحب آپ اپنا بندہ الیکشن میں مت کھڑا کریں۔ حاجی صاحب نے گلہ کیا کہ یہ احمد حسین شاہ نے کس سے مشاورت کی ہے، میں نہیں تھا۔ بابر سلیم صاحب نے کہا کہ انہوں نے کس سے پوچھا ہے، کس سے مشاورت کی ہے، ہم ورکر سے یا ہم جو ہے نا این اے پی اے سے یا کسی سے کی ہے مشاورت۔ ہم نے کہا کہ جی ہم نے کسی صورت بھی اس پروگرام میں، چیف منسٹر صاحب کے پروگرام میں نہیں جانا، ہم نے بائیکاٹ کرنا ہے ان کا۔ اس کے بعد بمشکل، بہت مشکل سے ہم نے ایم این اے حاجی صالح محمد خان صاحب کو راضی کیا اور اعظم سواتی صاحب کے پاس لے گئے، ان کا صلح کروایا کہ احمد حسین شاہ صاحب کو اب ٹکٹ مل رہا ہے، یہی ضمنی الیکشن لڑیں گے اور ان کو ہم وہاں سے کامیاب کروائیں گے۔ لیکن الیکشن جیتنے کے بعد احمد حسین شاہ صاحب کا ورکر کے ساتھ کیا رویہ ہے؟ آج کہاں ہے بالاکوٹ کے ورکرز؟ کدھر ہیں جو ہمارے نظریاتی ورکرز تھے؟ مجھے بتائیں، احمد حسین شاہ صاحب نے کسی ورکرز کا کوئی ڈیولپمنٹ کا کام نہیں کیا، کوئی کسی اس کو جو ہے نا وہ سوائے چاند لوگ وہ بھی ان کے جنبے کے ہیں، صرف ان کا کام کیا ہے، صرف ان کو پوچھا ہے، باقی کسی قسم کے ورکرز کو انہوں نے پوچھا تک نہیں ہے۔ لیکن ہم نے احمد حسین شاہ صاحب کے الیکشن میں سچ کیا، اور انشاءاللہ تعالی ان کی کامیابی کے لیے یہ کوئی شخص نہیں کہہ سکتا کہ ہم نے اس میں جو ہے وہ محنت یا جدوجہد نہیں کی۔ اگر اس ٹائم خاص طور پر ہم یہ 3-4 لوگ حاجی صالح محمد خان کو ایگری نہ کرتے، حاجی صالح محمد خان اپنا کینڈیڈیٹ پی کے 30 پر کھڑا کرتے، احمد حسین شاہ صاحب کسی صورت میں الیکشن نہیں جیت سکتے تھے۔ آپ ورکرز کو کیسے عزت دے رہے ہیں؟ ورکرز کی کیا آپ نے وہاں پہ بالاکوٹ میں کیا حال آپ نے کیا ہے؟ ابھی بھی ہمارے بالاکوٹ کے ورکرز مانسیرا میں آتے ہیں، بابر سلیم خان صاحب کے پاس جو ہے وہ آتے ہیں، وہ وہاں پر آ کے اپنا جو ہے وہ معاملات اور کام جو ہوتے ہیں وہ وہاں سے بالاکوٹ کے جو ہمارے نظریاتی ورکر سے کروا کے جاتے ہیں۔ احمد حسین شاہ صاحب نے اپنے جنبے کے لوگ اور نئے لوگ وہ شامل کر لیے جو ان کے الیکشن میں فرسٹ مخالف تھے، جو فرنٹ لائن پہ مخالف تھے۔ خیر ان کا وہ اپنا کام ہے، وہ پرانے وہ بھی ان کے وہ جو ہے وہ سوچ ہے، جو ان کی وہ نیچر ہے وہ جانے اور ان کا کام جانے، لیکن پی ٹی آئی ورکرز کو انہوں نے بالاکوٹ میں بالکل کھٹے لین لگایا ہے۔ ہم نے اللہ کی مہربانی سے پھر بھی پارٹی کا ساتھ نہیں چھوڑا، اور انشاءاللہ تعالی پارٹی کے لیے ہم نے محنت کی ہے اور آئندہ بھی کرتے رہیں گے۔ خٹک صاحب، پارٹی جب آپ کے ہاتھ میں آئی اس دن ہمارا پارٹی میں لاسٹ دن ہوگا۔ آپ بٹاباد جاتے ہیں، آپ مانسیرا جاتے ہیں، آپ کو مہنگائی کا سوال ہو، ورکرز کا سوال ہو، کوئی بھی کوشچن ہو، آپ کو وہ کھلے دل سے شیئر کر رہے ہیں ورکرز کے ساتھ۔ یہ بیہیویئر ہماری پاکستان تحریک انصاف کے لیے نقصان دہ ہوگا، انتہائی نقصان دہ ہوگا۔ اور میں آپ کو یہ بتاتا چلوں، یہ رویہ جو آپ نے دیکھا ہے ڈیولپمنٹ ہمارے ڈسٹرکٹ مانسیرا میں ہری پور کے مقابلے میں 10% بھی نہیں ہوا، لیکن ہری پور میں ایوب برادران، یوسف ایوب خان، عمر ایوب خان، ارشد ایوب خان، اکبر ایوب خان، یہ 3 بھائی جو ہے وہ سمجھ لے صوبے اور وفاق میں منسٹر تھے، لیکن عوام نے ان کے جو خربوں اربوں کے پروجیکٹ تھے، جس ٹائم ووٹنگ کی بات آئی ہے 3 تحصیلوں میں بلدیات میں ان کو شکست ہوئی ہے۔ اس شکست کی وجہ اور کچھ نہیں تھا ڈیولپمنٹ کا یا کوئی اور ریزن نہیں تھا، وہ کیا تھا؟ مہنگائی کی وجہ سے شکست ہوئی ہے۔ ایک سیٹ ایسی تھی کہ وہاں پہ مسلم لیگ نون کے کینڈیڈیٹ ایک آزاد حیثیت سے تھے، ایک ٹکٹ پہ تھے، اور پی ٹی آئی ٹکٹ والا وہاں بھی ہار گیا۔
لیکن آپ کو اس چیز کی پرواہ ہی نہیں ہے. آپ سے ورکرز کوئی حق کا سوال کرتے ہیں، آپ بولتے ہیں ہم پارٹی سے نکال دیں گے، ہم اس پہ کلیپنگ کرتے ہیں، آپ اس کو پارٹی سے نکالیں. لیکن جو مہنگائی کا سوال کرتا ہے، جو آپ سے پوچھتے ہیں، یہ اس کا حق ہے. آپ وزیر اعظم عمران خان صاحب کو بتائیں گراؤنڈ کی حقیقت یہ ہے. وہاں پہ کوئی یہ میں نے بات کرتے ہیں، آپ اس کے جو ہے وہ فنڈ جو ہے وہ رکوا لیتے ہیں، آپ اس کو جو ہے وہ پریشرائز کرتے ہیں کہ مہنگائی کی بات نہ کریں. ایم این اے نور عالم کتنی دفعہ بولا ہے، لوگوں نے ٹی وی پہ دیکھا ہے، عوام نے دیکھا ہے، آپ نے اس کو پریشرائز کیا، معاملات کیے. اس کے بعد کوئی بھی ایم این اے جو ہے وہ مہنگائی کے خلاف بولتا ہے تو وہاں پہ آپ یہ باتیں کرتے ہیں. میں آپ کو بتاؤں خٹک صاحب، اس پارٹی تحریک انصاف کے لیے ورکرز کی بہت زیادہ جدوجہد ہے، اور ایبٹ آباد کے غیرت مند عوام کو آپ نے بدتمیز کہا ہے. یہ اس کی میں سخت الفاظ میں مذمت کرتا ہوں. باقی آپ نہ پارٹی سے کسی کو نکال سکتے ہیں، پارٹی عمران خان کی ہے، عمران خان کے ہم کارکن ہیں، ہم عمران خان کے ورکر ہیں، عمران خان ہمارے قائد ہیں. اور ڈسٹرکٹ میں جو بھی ہے، چاہے وہ مسلم لیگ نون سے شامل ہوئے ہیں پی ٹی آئی میں یا جہاں سے بھی ہوئے ہیں، ہم نے انشاءاللہ تعالی اللہ کی مہربانی سے ان کا ساتھ دیا ہے. آج دیکھیں ہمارے ڈسٹرکٹ کے کتنے سینئر سیاستدان جن کا نام ہے شہزادہ محمد گستاصب خان، آج اس وجہ سے وہ آپ کے اس بیہیویئر کی وجہ سے پی ٹی آئی کو اللہ حافظ کے کر چلے گئے، وہ جمعیت علماء اسلام میں شامل ہو گئے. اس کے علاوہ ہمارے کتنے لوگ اور ایسے قیمتی لوگ جو اپنا جو ہے وہ پارٹی چھوڑ کر جا رہے ہیں. اس کا ذمہ دار کون ہے؟ آپ پشاور سٹی آ رہے ہیں، پشاور سٹی جہاں ہماری پی ٹی آئی کی 8 سال سے گورنمنٹ ہے، 2013 سے لے کر 2018 تک، اس کے بعد 2022 تک آپ وہاں پشاور کا الیکشن آ رہے ہیں. اس کی کیا وجہ ہے؟ آپ چارسدہ آ رہے ہیں، آپ کو 8 آ رہے ہیں، عری پور جیسا جہاں خربوں کے پروجیکٹ ہوئے ہیں آپ وہاں پہ آ رہے ہیں. آپ کو یہ چاہیے آپ اس مہنگائی کے خلاف ایکشن لیں، آپ مہنگائی کے اوپر جو ہے وہ ورکرز کی بات سنیں اور قائد محترم عمران خان کو بتائیں کہ عمران خان صاحب اس ٹائم لوگوں کو سب سے بڑا مسئلہ مہنگائی کا ہے. آپ یورپ کو اور عرب کو اس کو پاکستان کے ساتھ نہ کریں. آپ کل وہاں کنٹینر پہ کھڑے ہو کر بجلی کے بل جو ہے وہ جلا رہے تھے، آپ وہاں پر کھڑے ہو کر کہہ رہے تھے کہ ڈالر اوپر جائے تو سمجھ لو ملک کا سربراہ چور ہے. آپ وہاں کہہ رہے تھے کہ مہنگائی ہو تو سمجھ لیں ملک کا سربراہ کرپٹ ہے. آج آپ وہ چیزیں، وہ آپ کے بیانیے کہاں گئے؟ آج اگر میں لیڈر نہیں تھا تو آپ کو اس مہنگائی کے کوشچن پر اتنے آگ بگولا کیوں ہو گیا؟ آپ اتنے ہائپر کیوں ہو گئے کہ آپ نے 15 منٹ اپنی سپیچ، کبھی آپ کو پانی دیا جا رہا ہے، کبھی شوکت یوسفزئی صاحب آپ کے کان میں آ کے پکار رہے ہیں، کبھی اعظم سواتی صاحب پکار رہے ہیں. اگر آپ کو مہنگائی پہ اتنی بات بری لگی مہنگائی کی تو آپ اتنے ہائپر کیوں ہے؟ یہ بات آپ گراؤنڈ کی پرائم منسٹر آف پاکستان جناب عمران خان صاحب کو نہیں بتاتے. آپ ان کو سب اوکے کی رپورٹ دیتے ہیں، لیکن یہ آپ کا غلط فیصلہ ہے خٹک صاحب. باقی رہی پارٹی مانسیرا میں 3.5 سال میں ان بڑے 3 لوگوں کی ناراضگی کی وجہ سے، احمد حسین شاہ صاحب، بابر سلیم سواتی صاحب، صالح محمد خان اور اعظم سواتی صاحب، ان کا کام یہ بنتا کہ یہ ورکرز کو ساتھ لے کر چلتے اور ڈسٹرکٹ کی ترقی کے لیے دن رات ایک کرتے. لیکن ان کی ناراضگی کی وجہ سے ہمارے سفید داڑھیوں والے بزرگ ورکر، ہمارے نوجوان، سب نے ان کی منت سماجت کی کہ ایم این اے صاحب، ایم پی اے صاحب اور وفاقی وزیر صاحب کہ آپ آپس میں صلح کریں، پارٹی کو نقصان ہو رہا ہے. اس ٹائم یہ ایک دوسرے کی بات ہی نہیں سن رہے تھے، نہ کسی پارٹی ورکر کے بزرگ کی مانی انہوں نے، نہ نوجوان کی مانی، نہ کسی بچے کی مانی. جب عمران خان نے ان کو بلایا کہ آؤ بھائی یہ تحصیل کا الیکشن ہم کیوں آ رہے ہیں، اتنی بدترین شکست ہماری پارٹی کو کیوں ہوئی ہے، اس کے بعد خٹک صاحب یہ سارے لین پہ لگ گئے اور انہوں نے آپس میں صلح کر لی. یہ صلح اس لیے کی کہ قائد کے حکم پر کی. قائد نے کہا کہ آگے نیکسٹ الیکشن میں مجھے آپ نے کارکردگی دینی ہے، آپ نے مجھے ہر حال میں کارکردگی دینی ہے. اس وجہ سے یہ سارے رائے راست پر آ گئے اور انہوں نے آپس میں صلح کی. ورکروں کو پتہ ہی نہیں رہا. ورکروں کو تب پتہ چلے جب فیس بک کے اوپر فوٹو لگ گئے، اس کے بعد پتہ چلے کہ ان کی صلح ہو گئی ہے.
خٹک صاحب، آپ جب تک مہنگائی ختم کرنے کے لیے آپ اور آپ کی کابینہ کے جتنے ارکان ہیں، یہ پرائم منسٹر قائد کپتان عمران خان کو آپ نہیں بتائیں گے کہ یہ مسئلہ مین ایشو مہنگائی کا پاکستان میں اس ٹائم سفید پوش طبقہ، غریب طبقہ، آپ تو یہ سمجھتے ہیں کہ غریب کا بچہ جو ہے وہ صرف جو ہے وہ دال اور سبزیاں اور یہ چیز کھائے، اس کے علاوہ غریب کی یہ بھی خواہش ہے کہ وہ اپنے بچوں کے لیے 1-2 کمرے کا مکان بنائے۔ اس ٹائم سریے کی قیمتیں کہاں پہ پہنچ گئی ہیں، اس ٹائم سیمنٹ کی قیمت کہاں پر پہنچ گئی ہے، اس ٹائم جو ہمارے ملک کے اندر چیزیں جو جن کی پیداوار ہے ان کی قیمتیں کہاں پر ہیں۔ آپ یہ جو مافیا مہنگائی میں ملوث ہیں، آپ ان کے اوپر ہاتھ ڈالیں، آپ ان کو پکڑیں، آپ عمران خان کو بتائیں کہ یہ ملک جو ہے، اس ملک کا آپ یورپ سے اور عرب ممالک سے آپ اس کا موازنہ نہ کریں۔ یہ ملک وہی ملک ہے جو پہلے لوگ آپ کہتے تھے کہ جب مہنگائی ہو رہی ہو تو سمجھ رہے ہیں حکمران چور ہے۔ تو میں آپ کو یہ بتاتا چلوں، اپنے ڈسٹرکٹ کے تمام ورکرز کو، پاکستان تحریک انصاف کے شیروں، پاکستان تحریک انصاف کے ٹائیگرز، ان سیاسی لوگوں کے سامنے وہ بندہ نہیں بول سکتا جو شراب فروش ہو، جو منشیات فروش ہو، جو قبضہ گروپ ہو، یا جنہوں نے ان کا مال کھایا ہو۔ ہم نے اللہ کی مہربانی سے نہ ان کا مال کھایا ہے، نہ کبھی آج تک اپنے MNA کو، نہ وفاقی وزیر کو، نہ کسی چور کی، نہ کسی کرپشن والے بندے کی، نہ کسی قبضہ گروپ کی، نہ کسی منشیات فروش کی اللہ کی مہربانی سے نہ سفارش کی ہے اور نہ آئندہ کریں گے۔ اللہ کی مہربانی سے ہم ان کے سامنے بولیں گے، یہ اچھا کام کریں گے، ہم تالیاں بجائیں گے۔ ہم نے اس دن بھی آپ کے اتنے سخت غصے کے بعد بھی ہم نے پھر بھی تالیاں بجائی ہیں۔ آپ نے کہا جو پارٹی میں فہم پیدا کرے گا ہم نکال دیں گے، ہم نے کلیپنگ کی ہے۔ لیکن آپ سیاسیوں کے سامنے وہ ڈرتا ہوگا جو قبضہ گروپ ہوگا، جو منشیات فروش ہوگا، جو ناجائز فروش ہوگا، جو 2 نمبر دھندے کرتا ہوگا۔ اللہ کی مہربانی سے ہم اس ملک میں، چاہے کوئی PTI پاکستان تحریک انصاف کا ورکر ہے، وہ محنت کر رہا ہے، مزدوری کر رہا ہے، اپنا حق حلال کا اپنا روزگار کر رہا ہے، کوئی اپنے ہاتھ سے کما رہا ہے، کوئی اپنی دکان سے کما رہا ہے، کوئی اپنی فیکٹری سے کما رہا ہے، وہ انشاءاللہ تعالی وہ آپ کا ایسے ہی مقابلہ کرتا رہے گا۔ اللہ کی مہربانی سے آپ سیاسیوں کے سامنے وہ ڈرے جنہوں نے آپ سے 2 نمبر کام کروانے ہیں، جنہوں نے آپ سے غلط کام کروانا ہے۔ ہم تو اللہ کی مہربانی سے نہ 2 نمبر کام خود کرتے ہیں، نہ کسی کو کرنے دیتے ہیں۔ آج تک ڈسٹرکٹ مانسہرہ کے ہمارے MNA صاحب اور MPA صاحب اور ہمارے وفاقی وزیر ثابت کر دیں کہ بشارت گجر نے کسی چور کی، کسی قبضہ گروپ کی، کسی منشیات فروش کی سفارش کی ہے تو میں اس چیز کا جرمدار ہوں گا۔ اللہ کی مہربانی سے نہ غلط ہیں تو نہ غلط کام کرنے دیں گے۔ یہاں ورکرز یہ منافقت چھوڑ دیں، ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچنا چھوڑ دیں۔ یہ مت سوچیں کہ احمد حسین شاہ صاحب بالاکوٹ میں PTI ورکرز کو نظر انداز کر رہے ہیں تو آپ جو ہے وہ خاموش رہیں گے۔ خاموشی سے انجوائے کریں، دیکھتے جائیں۔ انشاءاللہ تعالی اب آنے والے وقتوں میں جو ورکرز ہوگا وہ انشاءاللہ تعالی ان کے اوپر حاوی ہوگا۔ اللہ کی مہربانی سے ورکرز وہ ہوتا ہے جو ایک دوسرے کا حوصلہ بڑھاتا ہے، جو ایک دوسرے کی امید ہوتا ہے۔ پارٹی کے اندر تفرقہ بازی اور یہ چیزیں ڈالنی ہوتی، پرویز خٹک صاحب یہ نوشہرہ نہیں ہے، یہ مانسہرہ ہے۔ یہاں پر اپنی برادری کے اندر جہاں پر قوموں کے الیکشن لڑے جاتے تھے، ہمارے ڈسٹرکٹ مانسہرہ میں پارٹیوں کے تو الیکشن ہی نہیں تھے، قوموں کے تھے۔ ان ڈسٹرکٹ میں جہاں آپ رہتے ہیں وہاں پارٹیز کے الیکشن ہوتے ہیں، وہاں قوموں کے الیکشن نہیں ہوتے۔ اگر قوموں کا الیکشن ہوتا تو آپ کبھی بھی وہاں سے صوبے کی سیٹ نہ ہارتے، آپ کبھی بھی وہاں سے نہ ہارتے۔ وہاں پر خٹک صاحب آپ سب سے پہلے اختلافات ہوتے ہیں پارٹیوں میں، آپ کے بھائی لیاقت خٹک کے اور آپ کے کتنے اختلافات ہیں، آپ وہاں پر کیوں نہیں روب جماتے؟ آپ یہاں پر ورکرز کے سوالات پہ جو ہے وہ آگ بگولا ہو جاتے ہیں۔ آپ ایبٹ آباد جاتے ہیں اور ان کو بولتے ہیں کہ ایبٹ آباد کے لوگ بدتمیزی میں نمبر 1 ہیں۔ آپ کیا چاہتے ہیں؟ خدا کے لیے آپ ہماری پارٹی کو تباہ نہ کریں، آپ ہماری پارٹی کو برباد نہ کریں۔
آپ ہماری پارٹی اس ٹائم جو سب سے بڑا جو مطالبہ ہے وہ عام عوام کا مطالبہ ہے. آپ مہنگائی پہ عمران خان کو قائل کریں. عمران خان صاحب کو بتائیں کہ جو ملک کے اندر جو پیداوار ہے جن کا ڈالر سے کوئی تعلق نہیں، ان کے لیے وہ مافیا کو کیسے کنٹرول کرنا ہے، کیسے اس کا معاملات آئندہ کا کیا نیا عمل بنانا ہے. آپ یہاں آتے ہیں اور اپنی جو ہے وہ فرعونیت کا اور اس کا وہ جو ہے وہ خطاب کر کے چلے جاتے ہیں. ورکرز کنونشن کا مطلب یہ نہیں ہوتا ہے. اور میں بتاتا چلوں اپنے ایم این اے صاحب اور اپنے ایم پی اے صاحب کو، میں ایم این اے حاجی صالح محمد خان صاحب، ایم پی اے نواب فرید زادہ صاحب، اس کے علاوہ ایم پی اے بابر سلیم سواتی صاحب اور بالاکوٹ سے احمد حسین شاہ صاحب. احمد حسین شاہ صاحب، آپ پارٹی ورکرز پاکستان تحریک انصاف کے ورکرز کو عزت دیں، ان کے کام کریں، اپنے جنبے داروں کو ان کو بھی ساتھ لے کر چلیں. جو ہر ٹائم آپ کے وہ قصیدے پڑھتے ہیں ان کو بھی ساتھ لے کر چلیں. جو آپ کے کل کے دن وہ مخالف میں تقریریں کر رہے تھے ان کو بھی ساتھ لے کر چلیں. جو الیکشن میں آپ کے خلاف تھے ان کو بھی لے کر چلیں. لیکن پارٹی ورکرز کی حق تلفی نہ کریں. اگر آپ کریں گے تو انشاءاللہ تعالی میں دعوے سے کہتا ہوں آپ کو احمد حسین شاہ نقصان اٹھانا پڑے گا. آنے والے دنوں میں اللہ کی مہربانی سے آپ کو نقصان اٹھانا پڑے گا. آپ ورکرز کی عزت کریں، ورکرز کے کام کریں. فرسٹ پیورٹی پہ ریسپیکٹ آپ ورکرز کو دیں. آپ یہ نہ سوچیں کہ آپ کے جنبے دار اور یہ جو لوگ ابھی نئے لوگ آپ کے ساتھ شامل ہو رہے ہیں، یہ ضمنی الیکشن میں مخالف تھے آپ کے، اور آج آپ جو ہے ان کے ساتھ جاتے ہیں، وہ آپ کے گلے میں ہار ڈالتے ہیں، آپ ان کے گلے میں ہار ڈالتے ہیں. یہ کام نہ کریں. انشاءاللہ تعالی ورکرز کی پاور آپ کو پتہ نہیں ہے. اس ٹائم ہمارے آئی ایس ایف کے یوتھ کے الحمدللہ ایم این ایز اور سٹنگ جو ہے وہ منسٹر اس ٹائم الحمدللہ یہاں پر ہیں. اور میں آپ پاکستان تحریک انصاف کے تمام ورکرز کا آخر میں شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے میری مہنگائی والی آواز پر میرا ساتھ دیا، آپ نے میرا حوصلہ بڑھایا، آپ نے میرا دل بڑھایا. میں آپ کا مشکور ہوں. اور انشاءاللہ تعالی آنے والے دنوں میں بلدیاتی الیکشن آ رہے ہیں. 27 مارچ کو الیکشن کمیشن آف پاکستان نے اس کا اعلان کیا ہے. اس الیکشن میں ہم ورکرز نے اپنی پاور دکھانی ہے. ہم پی ٹی آئی ورکرز نے متحد ہونا ہے اور بتانا ہے ان کو کہ ورکرز کی عزت کیا ہوتی ہے. اور میں اپیل کرتا ہوں ڈسٹرکٹ مانسہرہ کے تمام تحصیلوں میں اپنے ایم این اے، ایم پی ایز اور وفاقی وزیر صاحب سے کہ آپ ٹکٹ کا فیصلہ میرٹ پہ کریں. آپ ورکر کو ٹکٹ دیں اور ورکر کو عزت دیں تاکہ پارٹی میں جان پڑے. یہ پارٹی کسی سواتی کی نہیں ہے، یہ پارٹی کسی سید کی نہیں ہے، یہ پارٹی کسی گجر قریشی عوام تنولی کی نہیں ہے. یہ تحریک انصاف ایک تمام قوموں کا گلدستہ ہے، یہ تمام کی پارٹی ہے. اور اس میں ورکرز کو، ہر برادری کے ورکرز کو عزت دیں، رسپیکٹ کریں، اس کے ڈیولپمنٹ کے، اس کے ترقیاتی کام کریں. آپ نے 3-4 سال بعد ناراضگیاں ختم کی اور 4 سال بعد آپ نے پرویز خٹک کی صورت میں مانسہرہ میں بندہ بلایا اور آپ کہہ رہے ہیں کہ جی ورکرز کنونشن کرتے ہیں. پھر ایبٹ آباد میں جاتے ہیں، اس کا رزلٹ آپ نے وہاں دیکھ لیا کہ گو خٹک گو کے نعرے لگ رہے ہیں. اور ایبٹ آباد کی اتنی غیرت مند عوام، اور ان کو آپ کن الفاظ سے پکار رہے ہیں. اس کے علاوہ مانسہرہ کے ایک ورکر آپ سے آپ کی کے سوال پر جواب دیتا ہے کہ ورکر میں جذبہ کیوں نہیں ہے، اور وہ مہنگائی کا کوشچن کرتا ہے خٹک صاحب، اور آپ ہائپر ہو جاتے ہیں. جو پارٹی کے اندر دراڑ ڈالے، جو منافقت کرے، جو پارٹی کو نقصان پہنچائے، اس کو بے شک پارٹی سے آپ باہر نکال کر پھینکیں. لیکن ایسی بات آپ نہ کریں جس سے ورکر کی دل آزاری ہو. اور میں تمام پی ٹی آئی ورکرز کو کہنا چاہتا ہوں کہ آنے والے بلدیاتی الیکشن میں جس بندے نے ولیج کونسل کا یا تحصیل ناظم کا الیکشن لڑنا ہے، وہ اپنی اپلیکیشن آپ جو ہے وہ اپنے پریزیڈنٹ کے پاس، اپنے آرگنائزر کے پاس جمع کروائیں اور اپنا پارٹی میں آپ بڑھ چڑھ کے حصہ لیں. آپ یہ مت سوچیں پی ٹی آئی ورکرز یہ عام سا جو ہے نا وہ کہ ورکر اس کی کوئی عزت نہیں ہوگی. یہ آج جو اس مقام پر ہمارے ایم این اے اور ایم پی اے صاحبان پہنچے، یہ بھی کل کے دن ہماری طرح عام سے تھے.
یہ کوئی ایسے ہی ڈائریکٹ نہیں جو دنیا میں یہ MNA یا MPA تھے. عام لوگوں کی ووٹ کی پاور سے، عام لوگوں کی ووٹ کی طاقت سے یہ لوگ بنے ہیں. تو جو اللہ ان پر مہربانی کر سکتا ہے وہ PTI کے کسی بھی ورکرز پر کر سکے گا. اور باقی جو مہنگائی کا مسئلہ ہے جس پہ میں نے بات کی ہے، اس ٹائم آپ یاد رکھنا، میرے جو پارٹی کے ورکر بھی سن رہے ہیں اور جو ہمارے قائدین بھی سن رہے ہیں، انشاءاللہ تعالی آنے والے بلدیات الیکشن میں عوام آپ سے پہلا کوشچن ہی یہ کرے گی، پہلا کام ہی یہ کرے گی. ڈیولپمنٹ کا کام اگر ہری پور جیسی 3 تحصیلوں میں جہاں پر یوسف ایوب خان نے خربوں اربوں روپے کے کام کروائے ہیں، وہاں پر لوگوں نے ڈیولپمنٹ کو نہیں دیکھا. مانسہرہ میں تو 10% کام نہیں ہوا ہے، ہمارے بالاکوٹ میں تو 5% بھی کام نہیں ہوا ہے. تو وہاں پر لوگوں نے ان کا مہنگائی کی وجہ سے ہماری پارٹی کا جو ہے وہاں پہ صفایا کر دیا گیا 3 تحصیلوں میں. ہم 3 تحصیلیں فیڈرل گورنمنٹ میں بھی اور صوبے کی گورنمنٹ میں بھی رہتے ہوئے 3 تحصیلیں ہار گئے. اب یہ بات میں آپ کو آخری بتانا چاہوں، آئندہ کیا لائے عمل میں آپ کو بتانا چاہوں، جہاں بھی ورکر جس پارٹی میٹنگ میں جائیں، جہاں بھی جائیں، متحد ہو کر جائیں. نہ اس خٹک کی جرت کی کہ کسی کو پارٹی سے نکال سکے، نہ یہ پارٹی سے کسی کو باہر کر سکے. جس دن اس خٹک کے پاس پارٹی آئی، سب سے پہلے میں پاکستان تحریک انصاف کو اللہ حافظ کہوں گا. لیکن یہ پارٹی عمران خان کی ہے، ہم عمران خان کے سپاہی ہیں. انشاءاللہ تعالی ہم عمران خان کی قیادت میں متحد ہیں. ہم نے آئندہ ایک ہی نعرہ لگانا ہے، عمران خان زندہ باد، پاکستان تحریک انصاف زندہ باد. السلام علیکم.